अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा एक साहिब ने और मालूम किया कि ये दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं। जब मैंने उस वीडियो को ओपन किया तो वो वीडियो एक खबीस शख्स का मेरे सामने आया, जिसको लोग तारिक मसऊद के नाम से जानते हैं। ये इतना बदबख्त, इतना खबीस शख्स है, इतनी गंदगी फैलाए हुए है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि लोगों को गुमराह करता है तरह तरह से। जब मैंने वीडियो को ओपन किया तो उसमें किसी ने सवाल किया मज़ारात पर जाने के ताल्लुक़ से और वहाँ पर दुआ मांगने के ताल्लुक़ से। तो इस अजहल ने डायरेक्ट कुफ्र और शिरक बता दिया और कहा कि ये शिरक है। असल में क्या है ना, इनकी ज़बानों पर हमेशा शिरक 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 शिरक, ये पता नहीं ऐसा रट गया है कि इनको जो है हर कुछ शिरक दिखाई देता है, हर कुछ शिरक नज़र आता है। तो वही हिसाब इनका है। मैं पूरी वीडियो आपके सामने रखता हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से ये जनाब अपनी वीडियो में मज़ारात पर जाने को, दुआ मांगने को शिरक बता रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको दलीलों से साबित करूँगा कि शिरक नहीं है बल्कि जायज़ है, जा सकते हैं और दुआ भी मांग सकते हैं, और किस तरह से दुरुस्त है वो तरीक़ा, तमाम चीज़ें बताऊँगा मैं आपको और साबित करूँगा इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान और हदीस से दलाइल रखूँगा। बस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देख करके जाएँ, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगी वीडियो। तो पूरा देखें, उसके बाद जो है मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह दलाइल दूंगा। क़ब्र से दुआ करना शिरक है। बाज़ हज़रात क़ब्र से दुआ करते हैं, क्या ये शिरक है या हम इसको हराम कहेंगे? इब्राहिम मदनी, ये हराम भी है, शिरक भी है। अगर आपका ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने इस क़ब्र वाले को इख्तियारात दे दिए हैं और ये जब चाहे मेरी मदद कर सकता है, इस नीयत के साथ अगर आप क़ब्र वाले से दुआ मांगते हैं तो आप काफ़िर हो जाते हैं, इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। और ये क़ब्र परस्त लोग यही समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इख्तियारात दे दिए हैं, कि अपनी कुदरत से अल्लाह ने इन बुज़ुर्ग से खुश होकर इनको इख्तियारात दे दिए हैं, तो ये अब जब इनसे दुआ मांगी जाए तो ये हमारी बिगड़ी बना देते हैं, हमारे काम कर देते हैं। तो इस नीयत से कोई क़ब्र वाले से दुआ मांगता है तो ये शिरक है, बिल्कुल सही नहीं है, हराम है। क़ब्र पे जाना, मज़ार पे जाना परेशानियों में कबीरा गुनाह है। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा ये कि किस तरह से अपनी वीडियो में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर आपका ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने इन क़ब्र वालों को ये इख्तियारात दे दिए हैं और ये जब चाहें मेरी मदद कर सकते हैं, तो ये कुफ्र है, यानी कि इससे जो है आप काफिर हो जाएंगे। और इस नियत के साथ दुआ मांगते हैं तो आप काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और कब्र परस्त माज़अल्लाह, कब्र को कोई नहीं पूजता, कब्र को कोई नहीं पूजता है। वो सिर्फ इसलिए वहाँ पर जाते हैं ताकि ये अल्लाह के मुक़र्रबीन हैं, मुक़र्रब बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वसीले से, इनके वास्ते से जो है हमारी दुआएं कबूल फरमा लेगा, समझे, इसलिए जाते हैं। तो कह रहे हैं, और कब्र परस्त लोग यही समझते हैं कि अल्लाह ने इसको इख्तियारात दे दिए हैं। एक और दूसरी वीडियो में तावीज़ वगैरह के ताल्लुक़ से, और उन्होंने उसमें भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं जो कि मैंने आपकी सुनाई है कि कब्र पर जाकर के दुआ नहीं मांगनी चाहिए, वहाँ पर दुआ मांगना हराम है, नाजायज़ है, शिरक है, कुफ्र है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये साहिब पता नहीं कुरान और हदीस को समझते हैं या नहीं, या पता नहीं समझने के बाद में अंधे बन जाते हैं, समझने के बाद में अनजान बन जाते हैं, पढ़ने के बाद में पता नहीं इनके दिलों पर कैसी मोहर लग गई है। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ईमान की दौलत से नवाजे। मैं यही दुआ कर सकता हूँ, बाकी तो खैर कुछ नहीं। इनके लिए बस यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ईमान की दौलत से नवाजे। ये हर किसी को कुफ्र और शिरक का हुक्म दे देते हैं। अब मैं आपके सामने कुरान और हदीस से दलाइल रखूँ, समझे। उससे पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले ये बता दूँ कि अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा क्या है इस मुताल्लिक़। देखिए, अहले सुन्नत व जमात यानी कि फ़ी ज़मानिना, जो इस वक्त में बरेलवी मसलक के नाम से जाना और पहचाना जाता है अक्सर व बेशतर, तो हमारा अक़ीदा ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिलाशुबा अल्लाह के जो मुक़र्रबीन हैं, जैसे कि अंबिया इकराम हैं, औलिया इकराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इख्तियारात अता फ़रमाए हैं। खुद से नहीं है उनके पास में, हकीकी मददगार, हकीकी मदद करने वाला बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से ये मुक़र्रबीन जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया इकराम हैं, औलिया इकराम हैं, ये हमारी मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इतनी अथॉरिटी दे रखी है और इख्तियारात दे रखे हैं। मैं आपको दलाइल दूंगा
میں آپ کے سامنے دلیلوں کی طرف لے کر کے چلتا ہوں آپ کو، اور آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، تمام دلیلیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ثابت کرتا ہوں میں کلام مقدس سے۔ کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سمجھے؟ اس میں ہے اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس میں اللہ رب العزت ان کفار و مشرکین سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کلام مقدس کی طرح بنانے کے لیے کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو تم تمام اپنے حمایتیوں کو بلا لو مدد کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کس چیز کے لیے کہہ رہا ہے؟ مدد کے لیے۔ اور کس سے؟ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ، سمجھے؟ وہ اللہ تو نہیں ہے جن کے لیے اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لو مدد کے لیے۔ تو مدد کے لیے جو کہہ رہا ہے اللہ رب العزت، یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو غیر اللہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے مطلقاً۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان کو جو کچھ عطا کریں گے یہ خود اپنے پاس سے کریں گے، اللہ رب العزت کی عطا سے نہیں ہے ان کے پاس میں، یا اللہ رب العزت کے دیے سے ان کے پاس نہیں ہے بلکہ خود سے ہے، تو یہ بلا شبہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، سمجھے؟ تو خود سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے دیے سے ان کے پاس یہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو مدد کے لیے، سمجھے؟ میں دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مدد کرنے کے لیے کہا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو کیا نماز اور صبر یہ غیر اللہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہیں، غیر اللہ ہی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ان سے مدد چاہنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت معاذ اللہ شرک کا حکم دے رہا ہے؟ نہیں میرے پیارے، بلکہ اللہ رب العزت نے اختیار دے رکھے ہیں بندوں کو بھی، اپنے مقربین کو بھی، یا کسی چیز کے اندر اتنی پاور دے رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ مدد کر سکتی ہے، سمجھے؟ اور آگے لے کر کے چلتا ہوں تیسری دلیل، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، سمجھے؟ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایک نبی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے تاکہ وہ میری مدد کرے، سمجھے؟ تو ایک نبی نے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی التجا کو پورا بھی فرمایا اور مدد بھی کی، اور تاکہ وہ جو وزیر ہو وہ ان کی مدد کرے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی وزیر مقرر کر دے تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ تو جو مدد کرنے کے لیے مانگا تھا جس کو وزیر کو، تو وہ غیر اللہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے معاذ اللہ ان کو جو ہے شرک کرنے کے لیے وزیر مقرر کر دیا کہ تم ان سے مدد مانگو، یہ تمہاری یہ مدد کریں گے، معاذ اللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دے رکھا ہے اتنا۔ اب آگے لے کر کے چلتا ہوں، دیکھیے آگے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پوری حدیث آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کچھ بھی مانگ لو، کچھ اور تو نہیں مانگنا چاہتے ہو، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ اب یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ یہ چیز مانگ لو۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً اختیار دے دیا کہ جو چاہو وہ مانگ لو، جو چاہو وہ مانگ لو۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کریں گے۔ عطا کہاں سے کریں گے؟
ان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اختیار دیا ہے اتنا، تبھی تو عطا کریں گے۔ جب اختیار نہیں ہوتا تو کہاں سے عطا کرتے؟ اسی لیے تو کہا جو چاہو مانگ لو، اور جب مانگی اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنت میں ان کا قرب، رفاقت، تو اللہ رب العزت نے پھر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حکم بھی دیا، کہا کہ تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور بزرگان دین اولیاء کرام جو ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں آگے آپ کو دلیل دیتا ہوں ایک اور، دیکھیے اب میں دلیل دیتا ہوں، یہ تو قرآن و حدیث سے دلیل دی، میں اب انہی کے مولوی کی عبارت سے دلیل دیتا ہوں، جیسا کہ جال حق حصہ اول صفحہ نمبر 66 پہ انہی کے مولوی کی ایک کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، مولوی محمود حسن صاحب دیوبندیوں کے شیخ الہند اپنے ترجمہ قرآن میں جس کے 4 پاروں کا حاشیہ انہوں نے لکھا، باقی کا مولوی شبیر احمد نے لکھا صاحب نے، اس میں ایاک نستعین کے ماتحت فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے، بس فیصلہ ہی کر دیا۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے۔ کوئی بھی مسلمان بھی کسی نبی یا ولی کو خدا نہیں جانتا، خدا کا فرزند نہیں جانتا، محض وسیلہ مانتا ہے، سمجھے؟ تو اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے اگر کوئی مانگتا ہے، کوئی مدد چاہتا ہے، کوئی دعا کرانے کے لیے کہتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، ایسا کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کسی کا عقیدہ ایسا ہو سکتا ہے، کسی ولی کے کسی بزرگ کے مزار پہ جا کر کے اس کو اللہ مانتا ہو، وہ نہیں میرے پیارے، اللہ کوئی نہیں مانتا ہے، بس یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں، یہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے وسیلے سے جو ہے ہمیں عطا فرمائے گا، یا اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا ہے تاکہ یہ ہم کو عطا فرما دیں، ہم کو دے دیں، اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے، تو اللہ رب العزت کی عطا سے دیتے ہیں، وہ خود سے نہیں دیتے ہیں، یا خود کوئی بھی مسلمان ان کو اللہ نہیں مانتا ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ فتاوی رشیدیہ جلد اول کی صفحہ نمبر 64 پر ایک سوال کے جواب میں بیان کیا گیا، یہ ایک سوال کے جواب میں بیان کیا گیا۔ اب میں انہی کے مولوی کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس شعر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، سمجھے؟ نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی انہوں نے اور عرض کی کہ اے آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں، یعنی خدا کو بھول گئے، سمجھے؟ خدا کو بھول گئے، انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے، بالکل ہی انکار کر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے، یہاں پر جو ان کا مقصد ہے ہم وہی کہیں گے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پکارتا ہے کہ ہماری مدد کرو، تو وہ اس لیے پکارتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، ان کو اختیار دیا اللہ رب العزت نے، یہ نہیں کہ ان کے پاس خود سے ہے۔ یہ کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی کو کوئی پکارتا ہے، ان سے مدد چاہتا ہے، تو وہ اسی لیے پکارتا ہے، اسی لیے مدد چاہتا ہے۔ اب جو میں نے جواب دیے اور بھی دلیلیں ہیں بہت ساری، ان دلیلوں پر، ان جوابات پر جو ہے یہ کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ اعتراض آپ کے سامنے، اعتراض بھی بہت سارے ہیں اور ان کے تمام کے جوابات بھی ہیں، لیکن میں ایک دو اعتراض آپ کے سامنے رکھوں گا جس طرح سے یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے انشاءاللہ جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اعتراض کرتے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو جس طرح سے عبادت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی کرنا یہ شرک ہے، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ مدد مانگنا بھی اللہ رب العزت کے علاوہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی آیت کریمہ کے عوض میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ میرے پیارے، عبادت بلا شبہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی بھی کرنا یہ شرک ہے، لیکن مدد مانگنا اللہ رب العزت کے علاوہ یہ شرک نہیں ہے، سمجھے؟ کیونکہ یہاں پر جو مراد ہے وہ حقیقی مدد ہے۔ اس آیت کریمہ جو ہے حقیقی مدد مراد ہے، اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مددگار ہے بلا شبہ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو مراد ہے وہ حقیقی مدد ہے، اور حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہی حقیقی مددگار ہے۔ باقی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے سے مدد کرتے ہیں، حقیقی طور پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے دیے سے، سمجھے؟ اب ایک اور اعتراض کرتے ہیں، بہت بھونڈا اعتراض، کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں،
کیونکہ زندے میں مدد کی طاقت ہے اور مردے میں نہیں، لہٰذا یہ شرک ہے۔ کہتے ہیں جو زندہ آدمی ہے، اب جیسا میں نے کہا کہ ان سے طارق مسعود سے اگر کوئی مدد مانگے کہ ہماری مدد کر دو، یا کسی مسئلے میں مدد مانگا، یا مجھ سے کوئی مدد مانگے میں مدد کر دوں، تو کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگنا کیونکہ میرے اندر استطاعت ہے، میں دے سکتا ہوں، لیکن مردوں کے اندر استطاعت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو میں کہوں گا کہ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ مردوں سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے، یا شرک ہے زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے؟ غیر اللہ تو مردے بھی ہیں، غیر اللہ تو زندے بھی ہیں۔ اگر ان کو استطاعت ہے بھی تو کہاں سے ہے؟ وہ بھی تو اللہ رب العزت کی عطا سے ہی ہے، سمجھے۔ دوسری چیز یہ کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری ہر بات مان لی آگے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب ملاقات کی تھی، واپسی میں جو کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہے تھے، تو نمازیں کم جو کرائی تھی وہ کس کی مدد سے کرائی تھی؟ اگر آپ مردوں کی یا جو دنیا سے چلے گئے ان کی اگر مدد نہیں مانتے ہو، یا ان سے مدد مانگنا جائز قرار نہیں دیتے ہو، شرک مانتے ہو، تو پھر نمازیں 5 کیوں پڑھتے ہو؟ 50 پڑھنی چاہیے آپ کو، 5 نہیں، کیونکہ یہ ایک دنیا سے جانے والے انسان کی مدد سے یہ نمازیں کم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی امت جو ہے 50 نمازوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی، لہٰذا اس کو کم کرائیے، تو اللہ کے نبی نے بار بار جا کر کے 5 نمازیں کم کرا کر کے آئے تھے۔ تو 50 نماز ادا کیجیے، 5 کیوں ادا کر رہے ہیں؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 2500 سال کے بعد میں مدد کی ہے۔ آپ دنیا سے 2500 سال پہلے چلے گئے تھے اس واقعے سے، تو 2500 سال کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی۔ دوسری چیز یہ کہ چلو ٹھیک ہے زندوں کے تعلق سے بھی تو ہم ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہوں، ان کو مارے جائیں، ان کو ہم مردہ کہتے کم ہیں، ہم تو زندہ مانتے ہیں، مردہ تو تم مانتے ہو اللہ کے نبی کو بھی معاذ اللہ۔ جبکہ کلام مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہے، تم کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، تم احساس نہیں کرتے، سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ان کو زندہ کہہ رہا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مردہ گمار بھی نہ کرو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہوں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ گمار بھی نہ کہو، کہنا تو دور گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، تو وہ رزق بھی پا رہے ہیں اللہ رب العزت کے پاس سے، تم ان کو مردہ کہتے ہو، ہم تو زندہ مانتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شہید کیے گئے ہوں اور تلوار سے جن کو شہید کیا گیا ہو۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پیارے، اس آیت کریمہ کے اندر دونوں آیتوں میں کہاں ہے تلوار کا ذکر؟ تلوار کا ذکر تو کہیں نہیں ہے، کہیں بھی تلوار کا ذکر نہیں ہے۔ اور شہید جہاں تک معاملہ ہے تو شہید اگر مطلقاً مانے کہ جو شہید جن پر جو ہے شہیدی کا اطلاق ہوتا ہے شہید کا، تو انہی کے لیے آیا تھے۔ تو شہید تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو کہا، جیسا کہ جس کا انتقال ڈوب کر کے پانی میں ہو جائے، یا جل کر کے انتقال ہو جائے، یا جو عورت جو ہے زچگی میں یعنی بچہ پیدا ہوتے وقت انتقال کر جائے، یا طاعون کی بیماری سے مر جائے، ان کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید فرمایا ہے کہ وہ شہید ہیں اور شہیدی کا مقام و مرتبہ پائیں گے وہ۔ تو کیا ان کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ جب سوچئے وہ لوگ زندہ ہیں تو پھر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کیوں زندہ نہیں ہیں؟ وہ کیوں زندہ نہیں ہیں؟ میرے پیارے، اس آیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عشق کی تلوار سے شہید ہوئے ہوں، عشق کی تلوار سے مارے گئے ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں مارے گئے ہوں، پوری زندگی جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں گزاری ہو، اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے میں گزاری ہو، اس دین کی حمایت میں، اس کی مدد میں جو ہے پوری زندگی گزار دی ہو اس کو پھیلانے میں، اگر وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو زندہ رکھتا ہے، اور وہ زندہ ہیں، انہی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو وہ زندہ ہے، بلا شبہ ان سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں پھر وہی اعتراض کر دوں، اگر یہ مدد مانگنا غیر اللہ سے شرک ہو جائے مطلقاً، تو پھر آپ جو ہے کسی غریب، کسی جو ہے بیمار ہو جائیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس نہ جائیں، بلکہ گھر میں پڑے رہیں، اللہ رب العزت سے ہی ڈائریکٹ مانگیں۔ بلا شبہ دیکھیے نماز روزہ رکھ کر کے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، بلا شبہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں سے اگر مدد مانگ رہا ہے، ان سے اگر دعا کرا رہا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔
کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ خدا ہے، بلکہ یہ سوچتا کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت میری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، یا اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، ان کو اختیار دیا ہے، یہ عطا کر دیں گے، یہ مجھے دے دیں گے۔ تو یہ چیز انسان سوچتا ہے، نہ کہ یہ کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، ایسا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان کا۔ بلا شبہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر بھی ہے، سمجھے؟ تو ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام دلائل آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس طرح کے گمراہ لوگوں سے دور رہیے اور اس طرح کی گمراہ باتوں میں مت پڑیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی ویڈیو یا آڈیو یا اس طرح کی کوئی بات آئے تو اپنے سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے جو آپ کے رابطے میں ہو ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے اور ان سے اپنی اصلاح کیجیے۔ ان لوگوں کے اگر آپ پھندے میں پھنس جائیں گے، ان لوگوں کی باتوں میں آئیں گے، ان لوگوں کی آڈیوز تقریر وغیرہ سنیں گے، ویڈیو وغیرہ دیکھیں گے، تو آپ کے ایمان و عقیدے کو خطرہ ہے۔ تو میرے پیارے، میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے، یہ بہت نایاب دولت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔